वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ सबकी सोच में। पाकिस्तान नाज़रीन एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास वसाइल की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास जो वसाइल है उनका गलत इस्तेमाल इससे भी बड़ा मसला है। वसाइल ना होना इज़ अनदर थिंग, लेकिन वसाइल होने के बावजूद उनका गलत इस्तेमाल या उनको सही जगह पर इस्तेमाल ना करना, ये हमें मज़ीद पस्ती की तरफ लेकर चला जाता है। जो डेवलपिंग का वर्ड मैं यूज़ करी हूँ वो डेवलपिंग भी नहीं होता, वो बल्कि उसकी तरफ भी हम नहीं बढ़ पाते। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो हमारी एजुकेशन या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिनके बारे में हम बार बार बात करते भी रहते हैं। पाकिस्तान में आला तालीम के लिए बजट में कमी होना ये एक बड़ा मसला है, एक संगीन मसला है। और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क ऑलरेडी है जहाँ पर तालीम की बुनियादी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती है हमारी आवाम को। लेकिन हाल ही में अगर बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है, नया जो माली साल है उसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में एक बड़ी कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क भर में एक तशवीश की लहर दौड़ी है। विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस, ये होना ही है और ये सही भी है, दुरुस्त भी है कि ये कमी क्यों लाई गई है। नए माली साल के आगाज़ से ही हायर एजुकेशन कमीशन के लिए जो मख्तस होने वाला बजट है, ये प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अभी जो मैं आपको डिजिट्स बताने लगी हूँ ये गौर से सुनिएगा। 65 अरब रुपए, 65 अरब रुपए से कम करके महज 25 अरब रुपए कर दिया गया। इतनी बड़ी कमी ये क्या है। और फिर इस फैसले ने शदीद गम और गुस्सा और हैरत पैदा की है हम सब के। मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी अभी सब गुस्सा आ रहा है और हैरत भी हो रही है कि इतनी बड़ी कमी 65 से 25, जो फिर हुकूमत की तरजीहात और तालीमी शोबे की हकीकी ज़रूरियात के दरमियान वाज़े फ़र्क को उजागर भी करते हैं। और ये बजट कटौतियाँ जो है पाकिस्तान में 160 से ज़ायद सरकारी जामियात के लिए तबाहकुन है और इन इदारों ने मिलकर 126 अरब रुपए की दरख्वास्त की थी, जो इनकी असल ज़रूरियात की अक्कासी करता है। ये उनका बजट था जो कि उनको ज़रूरियात पूरा करने के लिए इतने पैसे कम से कम दरकार है। इसी तरह मनसूबाबंदी कमीशन के तरक्याती बजट को भी 59 अरब से कम करके 21 अरब रुपए कर दिया गया। इस माली तंगी ने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने जो है वो हंगामी इजलास के बाद ये ऐलान किया कि बजट में कटौतियाँ पाकिस्तान में आला तालीम के लिए तबाहकुन है। मुजम्मिल असलम ने उन्होंने ये कहा है कि बजट कम करने से यूनिवर्सिटीज़ दिवालिया हो जाएंगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करनी थी तो कोई प्रोग्राम मुरत्तब कर दे पहले। अब वक्त आ गया कि यूनिवर्सिटीज़ अपने बजट पर नजरसानी करें। अब ये तमाम तर क्या मामलात हैं, ये बजट कटौतियाँ क्यों हो रही हैं, ये क्या बात करने के लिए डॉक्टर हबीब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं कोसार यूनिवर्सिटी मरी के। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा इंट्रो भी आपने सुना, नाजरीन ने सुना, आई एम श्योर। ये क्या है इतनी बड़ी कमी बजट जी में? जिमरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू नो। आपने बड़ा अच्छा बयानिए में सारा फिगर और स्टैट्स और फैक्ट्स बताए भी दिए। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो बुनियादी काम है ऐसी वर्क फोर्स तैयार करना है जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपकी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जैसे ही आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और इसके नतीजे में जो वर्क फोर्स तैयार होती है वो उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन ओवरऑल जीडीपी ऑफ ए कंट्री। ये बहुत, उसमें मलेशिया की सिंपल एक मिसाल है। अगर आप उसके अंदर 1% एजुकेशन वर्क फोर्स, टर्शरी वर्क फोर्स तैयार करके भेजते हैं तो तकरीबन 0.7% जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट वे ऑफ लिंकिंग दिस, हाउ बेसिकली this budget can help in terms of preparing the workforce which can contribute in economic growth. मैं एक छोटी सी मिसाल आपको इसकी दी। अब कमिंग बैक टू द जो हमारा इस वक्त मेन इशू है, यूनिवर्सिटीज़ का जो नंबर है वो भी आपके सामने है। पिछले कोई 20 साल में वो यूनिवर्सिटीज़ का नंबर मल्टीप्लाई किया, नंबर बहुत इंक्रीज़ हुआ, 160 हुआ, कहीं थोड़ा सा 20-30 नंबर से थोड़ा सा यूनिवर्सिटी चली हैं और वो अब 160 के करीब आपने जिस तरह बताई जामियात मौजूद हैं। और ये वो जामियात हैं जो स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रही हैं। इसका बारे में बहुत बहस होती है कि इतने नंबर होने चाहिए, इतने नंबर नहीं होने चाहिए। बट इफ़ वी लुक एट द स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज़, 4000 के करीब यूएस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो पॉपुलेशन कितनी होगी आपके ख्याल में? हमारे से थोड़ा सा ही फ़र्क है ना उस तनासुब में। तो वो एक्सेसिबिलिटी जो बढ़ा रहे हैं और साथ में उसका जो ताल्लुक इनोवेशन के साथ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ है, नतीजतन उनकी मईशत बहुत आगे है और एजुकेशन सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन देयर
in the growth in the growth of the overall growth of- overall growth of the country. تو اس میں آپ ایک ایک یونیورسٹی کی اکانومی دیکھیں کہ وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کی یونیورسٹی کے اوور آل اس کی اکانومی کے برابر ہے. MIT کو اٹھا لیں, ہارورڈ کو اٹھا لیں, اسٹینفورڈ کو اٹھا لیں, اور اسی طرح آکسفورڈ ادھر آ جائیے, کیمبرج آ جائیے. تو ان کنٹریز کے اندر پیرس, یونیورسٹی آف پیرس, یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں جو جن کو سینکڑوں سال لگے یہاں تک پہنچنے میں, اور دے ہیو دا ہیبٹ آف انویسٹنگ کنٹینیوسلی ان ایجوکیشن سیکٹر. وہ ایک روز میں, یہ چند دنوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی, صدیوں میں یہ آ کے آکسفورڈ بنی, ہارورڈ بنی, وہ کیمبرج. شاید اپنا پیٹ بھی کاٹ کے ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے بالکل. اب آپ دیکھیں یہ اس وقت انہوں نے اس کو پرائرٹی بنایا تو اس کا نتیجے آ رہے That is the ہیں. priority. اور ہم اس پرائرٹی کو, ہم جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایجوکیشن ایمرجنسی ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے, بلکہ اس کی بجائے کہ اس کو اتنا 65 سے 25 ارب 25 پہ آگے 40 ارب کا فرق ہے. 40 ارب, اور ڈیولپمنٹ فنڈ بھی اس وقت 21 ارب روپے کے ہے, قریب آ گیا ہے. اور اسی طرح اب صوبوں کی اناؤنس ہونا ہے بجٹ, اس کے اندر بھی وی آر ہوپنگ کہ اچھا رزلٹ آئے. یہ تو اب وفاق کا ہمیں تھوڑا سا جو ملا ہے, جو اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ فار آل دا وائس چانسلر. وی ہیڈ اے میٹنگ پچھلے دنوں سارے وائس چانسلر کی, HEC چیئرمین کی کنوینرشپ کے اندر اور ED صاحب کی کنوینرشپ کے اندر. ہمارے جو وائس چانسلر کمیٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اقرار, ان کی سربراہی کے اندر یہ ایک اجلاس ہوا جس میں سب وائس چانسلرز نے یہ بالکل اس کا اعادہ کیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی ایکسیسیبلٹی ایجوکیشن کی بڑھائی جائے اور اتنی لو کاسٹ پہ بڑھائی جائے. بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں, جس طرح ہماری یونیورسٹی نئی یونیورسٹی ہے, معرض وجود میں آئی ہے. کچھ یونیورسٹیاں جو 2010 اور 12 کے بعد بنی ہیں وہ تو بہت ہی شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ پہلے جو یونیورسٹیاں بنی پھر بھی اس کا جو HEC کے معرض وجود آنے کے بعد اور اس پہ دوران بہت سارے فنڈز دیے گئے, یونیورسٹیز کو اسٹرینتھن کیا گیا, اسٹیبلش کیا گیا, اسٹوڈنٹس کی اچھی انرولمنٹ ہو گئی, اچھا فی اسٹرکچر ہوا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فی کے بلبوتے کے اوپر بھی بہت سارا جو بجٹ ہے وہ یونیورسٹیز کو ملتا ہے, اور ایک اچھا نمبر چاہیے. بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو پرووائڈ دیم بیسک فیسلٹیز, انفراسٹرکچر, جسے کہتے ہیں نا جی ایکویٹیبل just distribution of a budget to all the universities which are being created for the purpose of preparing a workforce. تو وہ چاہے جس کونے میں بھی ہو ملک کے ان کو. تو اب 2010 اور 12 کے بعد جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بڑی شدید مالی مشکلات کا شکار, بہت ساری جگہوں پہ ڈیولپمنٹل فنڈ ہی نہیں دیے گئے. جس طرح میری یونیورسٹی ہے, میں اگر اس کی مثال دوں, یہ ابھی 4 سال پہلے 2021 میں اس کو بہت ساری یونیورسٹیاں اور بھی اس کے ساتھ معرض وجود میں آئیں, تو they were the colleges were being upgraded. جب یہ اپ گریڈ کیے گئے تو اس کے اندر بہت ساری ایسی فیسلٹیز جو کالجز کے اندر ہوتی ہیں ناٹ کمپیٹیبل ود دا یونیورسٹی فیسلٹیز, سو دے نیڈ ٹو بی اپ گریڈیڈ. تو ان کو ایک اس اسٹیٹس پہ لانے کے لیے جس کے اندر وہ انفراسٹرکچر اور وہ انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم دیا رہا ہے ایک یونیورسٹی کا ہوتا ہے, وہ اس میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. اور اس کے باوجود ریزیلینس وتھ دا یونیورسٹی از شوئنگ. اس کے 3 سالوں کے اندر 1400 اسٹوڈنٹس بھی آئے, 70% بچیاں ہیں. اب ان بچیوں کو آئی کین گیو یو اے گارنٹی کہ یہ بچیاں کبھی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی شکل نہ دیکھ پاتی اگر یہاں یونیورسٹی نہ ہوتی. بالکل, پہلی یونیورسٹی ہے مری کی, پہلی یونیورسٹی ہے, اور اتنی لو کاسٹ ہے جس میں ہمارے جو فی اسٹرکچر ہیں کمپیئر ٹو دا مین آپ کے اسٹریم جہاں سے پنڈی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں جو ٹریول کر کے آتے تھے اس سے 4 اور 5 ٹائمز لیس ہیں, اور گھر پہ ان کو ایک ایجوکیشن مل رہی ہے. تو ایک طرف تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میں باقی یونیورسٹیوں میں بھی اسی طرح سینیریو, میں نے صرف اس کی ایک مثال کوٹ کی. ایک طرف تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمرجنسی لگائی جائے اور زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبلٹی دی جائے اور بچیوں اور بچوں کو مین سٹریم پہ لایا جائے, کیونکہ یہ جو ایکسیسیبلٹی ہے. اور ہائر ایجوکیشن میں نے جو آپ کو ارلی اسٹیٹسٹکس دیا کہ 1% اگر آپ لے کے آتے ہیں تو 0.7% GDP کے اندر اگر وہ ایک مثال ہے. تو اب اگر آپ دنیا جہان کے ممالک کو دیکھیں, میں اب تھوڑا سا ایک اور پہلو اس کے طرف نشاندہی کروں گا, کیونکہ اکنامک گروتھ ہی سارا ہمارا اس وقت ایشو ہے نا, ایجوکیشن بیسڈ ہے نا. ایگزیکٹلی. تو وہ اکنامک گروتھ جو ہے نا, انوویشن انڈیکس, اس کا تعلق جو ہے کہ جہاں جو ٹاپ کنٹریز ہیں 30 ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ کے اندر ہیں, جہاں انوویشن انڈیکس میں 1 to 30 میں وہ جو ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں. اور وہ کیوں آتے ہیں, اور وہ یہ ملک ہیں جو ٹاپ 500 کی رینکنگ میں بھی آتے ہیں اور ٹاپ 100 میں کھڑے ہیں. اگر وہ دیکھیں تو 170 کے قریب US کی یونیورسٹیز ہیں ٹاپ 500 میں آتی ہیں. اگر آپ UK کی یونیورسٹی دیکھیں تقریباً 40 کے قریب UK کی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں آتی ہے. چھوٹا سا ملک ہے. جرمنی کو دیکھیں 40 یونیورسٹی ٹاپ 500 میں آتی ہیں. جاپان جیسا چھوٹا سا ملک 1000 یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ, کین یو امیجن, اور 20 ٹاپ یونیورسٹیز آتی ہیں. ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے. چائنا ہمارا, فرق ہے. چائنا جس کی ہم مثال بھی سارا کوٹ کرتے ہیں, ان کی ترقی کے منازل کو دیکھتے بھی ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ یونیورسٹیز کی دیکھیں تو وہ
ہاں بہت پیچھے سے چلا اور اس وقت 80 کے قریب ان کی ٹاپ 500 میں یونیورسٹیز آ گئی ہیں. دا ریزن از دیٹ they are continuously injecting money, they are continuously spending money in the higher in short education. they are اس کو prioritize کر رہے ہیں نا, they are doing that. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو prioritize نہیں کر رہے ہیں, بالکل نہیں کر رہے. ہم نے کچھ اور کر لیا ہے. جو فنڈز پہلے اگر کہیں ریلیز کیے جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے تو ان میں بھی ہمارے سامنے, ہم خود یہاں پہ پروگرام میں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بریکنگ نیوز بھی کرنی پڑ جاتی ہے کہ وہ کرپشن کے اسکینڈلز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں انفارچونیٹلی. میں تو ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ اس وقت مسلم کنٹریز بھی انویسٹ کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر اس وقت 15 سے 20 مسلم کنٹریز ٹاپ 500 میں آ رہی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ قطر ہے, سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, ایران ہے. یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کرنا شروع کیا ہے ایجوکیشن کے اندر, اور اس کے ریزلٹس دیکھ بھی رہے ہیں. تو اب یہ وقت لگے گا تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے جو آپ فرما رہی ہیں جس طرح ہمیں, تو ہم نے دیکھیں وہ ایٹم بم بنایا, پیٹ باندھ کے کاٹ کے لوگوں نے اپنا, دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ریزیلینس دینی ہے. اس وقت ٹائم تھا, ضرورت تھی, ہم نے کمٹ کیا اور ہم نے کر لیا, وہ ٹارگٹ اچیو کیا. ناؤ دس از این ایمرجنسی, ایجوکیشن ایمرجنسی ہے. میں آئی کین ٹیل یو اینڈ آئی کین ایشور یو اف وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دس سیکٹر, تو یہ جو ہیوج یوتھ بلج ہے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی, ہاں یہ کنورٹ ایسٹ نہیں بنے گا, یہ لائبلٹی بنے گا, اینڈ دین کین کاز اے ہیوج ہیوک ان دا کنٹری. تو یہ میں اس کو بڑا سنجیدہ اس میں ہاں نوٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آج کل دیکھ لیجئے کیسے نوجوان کس قسم کے, ہمیں کرائم ریٹس دیکھ لیجئے کیسے سڑکوں پہ مل رہے ہیں. کرائم ریٹس, اور جو نوجوان ہمارے گریجویٹ ہو بھی رہے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کو کرنے کے لیے کچھ مل نہیں رہی. یا تو ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن وہ کسی بھی طریقے سے اگر مہنگی اتنی زیادہ ہے, وہ اگر حاصل کر بھی لیتے ہیں بیچارے, پھر جابز نہیں ہے, جاب اپورچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے باہر چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ کا یہاں پہ کیا پوائنٹ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے اسکیل پہ کمی کی گئی ہے بجٹ میں, یہ کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی آرگیومنٹ گورنمنٹ کا ویلڈ ہوگا اس سچویشن میں. دیکھیے میں اس وقت ایک تو ملکی حالات آپ کے سامنے اوور آل معیشت کا تھوڑا سا دیکھ بھی لیے, ہم سب اس طرح کے چیلنجز سے دو چار ہوتے رہتے ہیں, اور پھر سے اس وقت بھی ہم معیشت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت سچویشن جو بڑی مشکل ہے. بٹ آئی ایز اے ایجوکیشنسٹ فیل, آئی ایز اے پبلک اوپینین میکر اور ایز اے کمیونٹی ممبر فیل دیٹ دس از دا ہائی ٹائم when we should basically come forward and say that this is our priority and let's show it by our اپنے عمل کے ذریعے اس کو ظاہر بھی کر سکیں کہ یہ ہماری پرائرٹی ہے. اگلے 5 سال 10 سال 15 سال ہم نے کنسسٹنٹلی, اور یہ وہ ٹائم تھا مشکل حالات میں ہم باقی ساری چیزوں کے اندر پیچھے رکھ کے, یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے, سیکنڈری ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, یہ پوری پائپ لائن ہے. اس پائپ لائن کو بالکل ریلیجسلی لے کے چلیں, اور اس کے اندر جو انجیکشن آف فنڈز آنا ہے ان آرڈر ٹو پریپیئر دا ورک فورس فار دا فیوچر, اس کے اندر ان کی اسکلس کے کورسز ہوں, اس کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورسز ہوں. آپ کین یو امیجن 0.0001% از بینگ اسپینڈ آن اے ٹیکنیکل ایجوکیشن. لیبارٹریز ہماری اس وقت جہاں پہ ریسرچ ہونی, ہم کہتے تو ہیں کہ یہ انوویشن انڈیکس جو ہے, لیکن جہاں لیبارٹریز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, جو آپ کی ٹاپ یونیورسٹیز اس وقت اچھا کر رہی ہیں پرفارم, وی آر بیسیکلی برنگنگ دم بیک, ان کو ہم پیچھے بھی لے کے آ رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ نئی یونیورسٹیز بھی جو ہم نے کریٹ کی ہیں ان آرڈر ٹو بیسیکلی انکریز دا نمبر of graduates who can basically contribute in the national economy, تو ان کو بالکل آپ توجہ دیں. اس سے بیشتر کہ نئے پروجیکٹس اور نئے منصوبوں کی طرف ہم جائیں, پہلے ان کو ضرور اس وقت مضبوط کر لیا جائے, تاکہ وہ جو ایک اس فیز میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت آپ سمجھیں لاگریدمک فیز میں جانے والے ہیں, اور وہ انکوبیشن پیریڈ میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو رکھا ہے 4 سال 3 سال سے ایک انکوبیشن پیریڈ کے اندر, جہاں ان کو بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مشکل پیریڈ انہوں نے دیکھ لیا, اب آپ ان کو سب سپورٹ کریں. اور اسی طرح وہ یونیورسٹیز جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, جو ایک اپنا رینکنگ کے اندر بھی ایک اچھا پرفارم کر رہی ہیں, ان کے ریسرچر جس طرح آپ نے کہا برین ڈرین کا چانسز ہے, کیونکہ ریٹیننگ دا فیکلٹی از اے مسٹ فیکٹر ان آرڈر ٹو بیسکلی یہ جو ملک کے اندر آپ نے اچھے اساتذہ کو ریٹین کرنے کے لیے اور یونیورسٹیز کے چلانے کے لیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کسی قسم کی فنڈز مہیا ہوں, اچھی ریسرچ لیبارٹریز میسر ہوں, کیمپس کے اندر وہ ساری فیسلٹیز میسر ہوں جو ایک نارمل یونیورسٹیز کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ جب گورنمنٹ نے ابھی یہ جو اسٹیپ لیا ہے, اس سے پہلے آپ لوگ جو وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے, مختلف یونیورسٹیز کے, کوئی رابطہ کیا گیا ہو, ڈیسائیڈ کیا گیا, آپ سے مشورہ کیا گیا ہو کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں, ہماری اکانومی یہ افورڈ نہیں کر سکتی ابھی, کچھ ایسا ہوا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بس یہ ایک ون گڈ مارننگ بم گر گیا, ہاں وہ انہوں نے بس ایک میٹنگ کال کی اور کہا گیا کہ یہ فگر آ رہا ہے,
اور یہ ان کو بھی ان کے نالج میں بھی نہیں تھا. they were fighting, this was happening in the back door, ڈپلومیسی ہو بھی رہی تھی, but we were hoping کہ یہ اس بجٹ کو کم از کم جتنا یہ مانگ رہے ہیں اتنا ہوگا. جس طرح آپ نے 126 کا فگر دیا, وہ فگر تو واز این آئیڈیل فگر ان آرڈر ٹو, یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا لاگرتھمک فیز میں جانے کے لیے وہ بڑا ضروری تھا. یہ انجیکشن جب ملتا تو آپ آئی ایم شیور وی وڈ ہیو سین دا امپیکٹ آف دیٹ. لیکن 65 واز دا منیمم بجٹ ان آرڈر ٹو سسٹین دیز یونیورسٹیز. ہم اس ریڈار میں بھی نہیں ابھی آ رہے. دیکھیں ہم جو چھوٹی یونیورسٹی ہیں 65 میں بھی مسائل تھے, آپ بالکل امیجن ہے. کریں کہ اس میں بھی مسائل تھے. مطلب وہ سہولیات جو کہ ہونی چاہیے, جس حساب سے ایجوکیشن کو آگے لے کے جانا چاہیے, اس بجٹ میں بھی وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. سو اس سے بھی اتنا زیادہ انہوں نے کم کر دیا. بالکل. دیکھیے میں پھر سے کہوں, اب ہماری جیسی یونیورسٹیوں کا بھی تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. ہم پروونشل یونیورسٹی ہیں. اب پروونشل پنجاب گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت مینلی آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں کو, فیڈرل کی یونیورسٹیز کو, اور کہیں کہیں پروونشل کے اندر جو ان کے تھوڑے تھوڑے فنڈز جا رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ جو کہا گیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ہو گیا پروونشل سبجیکٹ, تو اب یہ اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ جتنا بھی بجٹ آئے گا, جس وٹ آئی ہرڈ, it will be shifted to the provinces. جب provinces کے بجٹ اناؤنس ہوں گے تو یہ ایڈجسٹمنٹ وہاں ہوگی. I'm not sure what is going to happen. We have to wait and see that figure. But having said that, کیونکہ یہ فیڈرل ہے, ایجوکیشن ایسا سبجیکٹ ہے جو ریاست کا سبجیکٹ ہوتا ہے. We feel کہ اس کے اندر فیڈرل اور وفاق کا رول بڑھانا چاہیے, نہ کہ تدریج اسے کم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کوالٹی اور اسٹینڈرڈز اور ریگولیشن جو ہے it should come from the center. تو اگر یہ جاتی ہے جس طرح آزاد کشمیر کے یونیورسٹیاں ان کے ساتھ ہیں, اگر ان میں بھی 5-6 یونیورسٹیاں ہیں, کئی یونیورسٹیاں اپنے کیمپسز کو کنورٹ کر دیتی ہیں فل فلیج یونیورسٹیز کے اندر, ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ایسٹس کم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے نمبر آف یونیورسٹیز کو بڑھانا ہوتا ہے. تو وہ کسی بھی طرح بڑھاتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو پھر اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز کے خسارے کی صورت میں ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے بہت ساری بڑی بڑی جامعات, میں نام نہیں لوں گا, خسارے میں اس وقت ہیں. بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس اس وقت اپنی فیکلٹی کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور احتجاج ٹیچرز وغیرہ کے اکثر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. ٹائم کم ہے ہمارے پاس, کوئکلی آپ کا کامنٹ چاہوں گی بشکیک واقعے پہ. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنی بری طرح فیل کر چکا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بشکیک جیسے ممالک میں جاتے ہیں, پھر آئرنی یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا, یا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں جس طرح کی ایجوکیشن ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی. ہم مطلب بشکیک سے بھی پیچھے آ گئے نا, اس کا تو یہ مطلب ہوا. اچھا یہ دیکھیں, یہ تھوڑا سا اور ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. یہ میڈیکل یونیورسٹیز کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں, مینلی میڈیکل یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں. بشکیک جیسے ممالک کے اندر اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دیر از اے میرٹ سسٹم یونیورسٹیز نے جو بنائی, اور ریگولیٹری باڈی نے کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, اور نمبر آف سیٹس ہیں وہاں پہ پرسنٹیج, وہ نمبر آف سیٹس ہیں. جب وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ فلپین جیسے کنٹریز کے اندر, بشکیک جیسے کنٹریز کے اندر, یہ وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, اور وہاں چلے جاتے ہیں. تو آپ کی بات یہ درست ہے کہ دس واز این آئی اوپنر فار اس. لیٹس ورک آن دوز اسٹوڈنٹس اینڈ ٹرائی ٹو سی دیٹ ہاؤ وی کین فیسیلیٹیٹ. اور ان کو ہم اس وقت تو یہ بڑی ایمرجنسی بنی ہوئی ہے کہ ان کا جو کیریئر بیچ میں ہے وہ واپس جائیں, اور وہ کیا اب اس کو کیسے ہم بیسیکلی اس وقت مینٹین کر سکتے ہیں. اینڈ دین ڈیولپ پالیسیز دیٹ ہاؤ وی کین کریٹ مور پوزیشنز. اینڈ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دے ہیو دیئر اون ریگولیٹری ویز ٹو میرٹ بنانے کے اپنے میز ہیں. تو وہ ضرور نمبر آف لمیٹڈ میڈیکل کالجز کے اندر, اور یہی ڈاکٹرز ہمارے جب ویسٹ میں جاتے ہیں کمال کرتے ہیں ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز. اس لیے جو ہاسپٹلز ہیں, یہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں, یہ میڈیکل کالجز ہیں, دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور وہاں ان کو جابز ملتی ہیں, اچھا کرتے ہیں. اب تھوڑا سا اس سیکٹر کو اگر ایکسپینڈ کر دیا جائے, نرسنگ کا اور ہیلتھ کا, اٹ کین آلسو برنگ اے لاٹ آف اکنامک گروتھ ان دا کنٹری. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو فار جوائننگ. ہماری حکومت کے لیے آئی اوپنر ہے بشکیک واقعہ بھی, اور بہت سارے مزید ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہاں سے پڑھ کے باہر چلے جانا, یہی ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں.